नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। 64 आयत हम डिस्कस कर रहे थे और इसके 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब ये है वशारिकुम फिल अमवाली वल औलाद वइदहुम वमा यइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। वशारिकुम फिल अमवाल, शरीक हो जा उनका मालों में। तो सबसे पहले सवाल ये है कि शैतान हमारे मालों में कैसे शरीक होता है। ये पढ़ा ना आपने, साथ साथ आप भी देखिए, बताएं शैतान हमारे मालों में कैसे शरीक होता है। शैतान हमें गलत ट्रैप करता है। कमाते हम हैं, मेहनत हम करते हैं, कोशिशें हम करते हैं और मर्जी शैतान की चलती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम कमाते हैं ना, तो हमारी कमाने के तरीके ही शैतान वाले होते हैं। यानी शैतान जैसे तरीके पसंद करता है हम वैसे कमाते हैं। यानी हमारी कमाई ही शैतानी कामों से शुरू हो जाती है। कामों के अंदर जैसे सूद लेना, हराम तरीके के साथ काम करना, ऐसी जॉब करना जिसमें हराम इन्वॉल्व हो, ऐसे काम करना, ड्रग्स बेचना और शराब का काम करना। पहले पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें मना थी, अब तो कायदा लाइसेंस मिल जाता है और इसकी इजाज़त दे दी जाती है और मुस्लिम बॉयज़ इसको यूज़ करते हैं। हमारी वजह से, किसी एक बंदे की वजह से कितने लोग गलत रास्ते पे जाते हैं। रिश्वत देना और रिश्वत लेना, सूद लेना और सूद देना, बैंक्स में जॉब्स जो होती हैं मशकूक हैं। कुछ उलमा इसको जायज़ करार देते हैं, वो भी खासतौर बस में एक बैंक है मेज़ान जिसमें, लेकिन तमाम बैंक्स में बात तो यह है कि इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट की शमूलियत है। तो चाहे आप अपने हाथ से नहीं दे रहे लेकिन उस इंटरेस्ट से ही आपकी सैलरी आती है। तो लोग गलत गलत शेप्स देकर उसको अपने लिए जायज़ करार देना चाहते हैं कि कोई ना कोई गुंजाइश निकालें और हम ये कारोबार कर सकें, काम कर सकें। तो बात यह है कि सबसे पहली चीज़, जो हम माल जिस तरह से बनाया जाता है, रिस्क कमाने के जो तरीके हैं ना, वही हराम कामों से शुरू होते हैं। फिर उसके बाद अगर हलाल काम से शैतान अगर किसी को यहाँ पे ट्रैप नहीं कर पाता, उसको गलत तरीके पर नहीं लेके जा पाता, फिर पता क्या करता है कि चलो इसने कमाया तो हलाल है ना, इसकी हलाल की कमाई को उसके लिए हराम बनाते हैं। क्या करता है कि हलाल को हराम बना देता है। यानी हमने माल कमाया, अब खाने का वक़्त आया, अकीदा ख़राब करके, मुशरकाना अकीदा बनाकर हलाल कमाई को, जैसे मुशरिकीन के लिए था कि वो अपनी कुछ खेतियाँ अपने दाताओं के नाम और अपने औलिया के नाम, बुतों के नाम कर देते थे। उस खेती का कोई फल नहीं खाते थे, उस जानवर को जिसको वो नज़र मान लेते थे उसको ज़िबा नहीं करते थे, उसका दूध नहीं पीते थे, उसके ऊपर सवारी नहीं करते थे। यानी इतनी मुशक्क़तों के साथ ये चीज़ें बनाई जाती हैं।
لیکن کسی کے کہنے پر یا کسی کے ساتھ غیر اللہ کے کہنے پر آپ وہ چیز یوز نہیں کرتے. مثلاً آپ کے کسی پیر فقیر نے کہہ دیا کہ آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی. مثلاً ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو ایسی ایک بات ہوئی گوشت کی، تو عید پہ تھا یا ان کے گھر گوشت بھیجا گیا، تو انہوں نے واپس کر دیا کہ ہاں ہم دم کروا رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا یہ چیز منع، ایک تو یہ کہ لاجیکلی آپ کو میڈیکل ایشو ہے، آپ جو ہے نا آپ وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ اس سے تھوڑا پرہیز کر لیتے ہیں. لیکن اس طرح سے پیر فقیروں کے کہنے پر ہم جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو اپنے پر حرام قرار دے دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بس پرہیز کر رہے ہیں، گھر میں پکڑا ہے، باقی سب کھا رہے ہیں، لیکن جب اس کو گھر تک بھی آنے نہیں دیتے تو پھر یہ وہی چیز آ جاتی ہے کہ حلال کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے. اور آج بھی الحمد للہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ چیز ہے آج بھی. اور پھر اسی طرح ایک تو یہ عقیدے کی بات آ جاتی ہے نا، مشرکانہ عقیدہ. دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان اور کیا کرتا ہے، ہمیں حرام کاموں میں ملوث کر دیتا ہے. ایک تو چیز آ گئی، حلال کو حرام بنا دیتا ہے. اور حرام کاموں میں کیسے ملوث کرتا ہے، زنا پہ پیسہ خرچ کرواتا ہے. اب دیکھیے زنا کتنا عام ہو گیا. اور پہلے پاکستان کے اندر اتنی چیزیں عام نہیں تھی، اور ہوٹل وغیرہ اور اس طرح سے کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں پہ یہ کام ہو سکتے تھے، کیونکہ پراپر آپ کو ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے. اب تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اور آپ کہیں بھی جا کے اپروچ کر سکتے ہیں. ایون کہ کاروبار ہو رہا ہے، لڑکیاں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو پیسے کی خاطر اپنا بیچ رہی ہیں. تو یہ ہے رزق کو کمانے کا حرام طریقہ، جس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. وہ نا امید کر دیتا ہے نا کہ تمہیں کسی اور طرف سے پیسے نہیں آنے اور کسی اور طرف سے تمہیں رزق نہیں ملنا. چلو ہمارے پاس کوئی اسکل نہیں ہے. یقین جانے بہت مجھے نہیں پتا تھا اتنا کہ اس طرح سے یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. مطلب کچھ دن پہلے میرا بھائی میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ لاہور کے وہ لاہور میں پڑھائی کے سلسلے میں وہاں پہ رہتے ہیں. تو شاید ہم باہر نہیں نکلے تھے، اس وجہ سے اس قدر ہمیں انفارمیشن نہیں تھی. کہتے ہمارے ہاسٹل کے سامنے جو ہے ایسی گرلز آ جاتی ہیں اور آ کر مطلب اس طرح سے میں بہت زیادہ حیران ہوں. مجھ سے بات نہیں ہو رہی اس بارے میں کہ جس قدر بھیانک تصویر معاشرے کی ہو چکی ہے. یعنی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں، مطلب 100 200 300 400 500 کے لیے اپنی راتیں بیچی جاتی ہیں. یقین جانے میں اس وقت سن نہیں پا رہی تھی کس قدر معاشرہ خراب ہو چکا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ چند پیسوں کے لیے کس طرح سے دل گوارا کرتا ہے. اور یہ تو یعنی وہاں پہ بھی کوالٹیز بنی ہوئی ہیں کہ اتنے پیسے ہیں تو اتنی کوالٹی. مرد کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ چیز لکھی ہے، مرد کو بھی خود بچنا ہے. لیکن جب یہ عورتیں آگے آگے ہوتی ہیں تو معاملات خراب ہو جاتا ہے. اڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ابھی جب باتیں پتہ چلتی ہیں نا تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مردوں کے لیے باہر کتنے فتنے ہیں. اور اگر ان کو گھر میں ان کی بیوی کی طرف سے اس طرح سے پروٹوکول، اس طرح سے ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے نا، تو وہ باہر جو فتنے ہیں نا پھر وہ ان میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو باہر یعنی معاشرے میں ہم صرف مرد کو برا کہتے ہیں، یہ معاشرہ عورت کی وجہ سے بھی برا ہے. اور سب عورتیں تو نہیں خراب، لیکن چند ایک تو ہیں نا جنہوں نے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے. تو ابھی تو یہ چند ایک باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ ہم کبھی بھی اس معاملے تک نہ پہنچے. کبھی بھی زندگی میں پیسے کی ضرورت ہو
تو اپنے آپ کو کبھی بھی ایون کیسے ہوتا ہے کہ چلیے یہ تو انتہائی بھیانک تصویر ہے اور غلیظ بلحاظت تک پہنچ جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں ایسے کیسز بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ عورتیں جو ہیں چند پیسوں کے لیے چیٹنگ کر لیتی ہیں, دل بہلا دیتی ہیں, کال پہ بات کر لیتی ہیں صرف اس لیے کہ اس بندے سے مجھے گفٹس مل جائیں گے اور چند پیسے مل جائیں گے. اسی طرح مرد اپنے جو پیسے, یہی نا کہ شیطان شریک ہو گیا ہمارے مالوں میں. یہ مال کہاں لگنا چاہیے تھا, یہ مال کدھر خرچ ہونا چاہیے تھا, کیسے کمانا چاہیے تھا. ایسے تو نہیں ہے. مقصد صرف کمانا نہیں ہے, مقصد صرف خرچ کرنا نہیں ہے. اگر ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتے تو ایسے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ایسے مال کو تو کوسوں دور ہونا چاہیے ہم سے. دعا کیا کرے, اللہ میں ایسے مال سے پناہ چاہتی ہوں جو مجھے حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی صلاحیت مجھ سے چھین. تو شیطان ہمارے مال کے اندر اس قدر شریک ہو گیا ہے کہ اس کو دور کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اس ٹاپک کو, یہ جو خاص ٹاپک ہے, اگر اس پہ بات کی جائے تو ہمارے پاس ایک پراپر سیشن ہونا چاہیے جس پہ ڈسکشن کرو. یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو نہیں, اتنی کھل کے بات بھی نہیں انسان کر سکتا, لیکن خاص طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ہے رشتہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کھل کے اس لیے کی جا سکتی ہے, اپنی حفاظت کے لیے ہم اپنی کریں اور اپنی نسلوں کو بھی یہ بات سمجھائیں. کیا ریزنس ہے کہ انسان اس طرف قدم بڑھاتے ہیں, تو اس پہ کریں گے ہم بات, ڈسکشن کریں گے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اپنے آپ کو, قرآن پڑھنے والوں کو زیادہ بچانا. ایک بات یاد رکھیں, آپ سب ماشاءاللہ سارے پاک ہیں, پاکیزہ ہیں. اگر کسی کے بھی دل میں کوئی بھی ایسی بات یا ایسی چیز ہے تو اس کو جب تک دل سے نہیں نکالیں گے, دل نہیں نا صاف ہوگا, آنکھیں نہیں صاف ہوں گی, نگاہیں نہیں پاک ہوں گی, تو قرآن لینڈ نہیں کر سکتا. تو شیطان کو اپنی سوچ سے, اپنے دل سے نکالنا پڑے گا, اپنی معلوم سے اس کو نکالنا پڑے گا. حلال اور حرام میں تمیز کرنی ہوگی. اور ہمارے فنکشنز دیکھیں, برتھ ڈے فنکشنز ہوتے ہیں, کانسرٹس ہوتے ہیں, اس کی ٹکٹس ہم لیتے ہیں. اب وہ جو ٹکٹ لے رہے ہیں کدھر اسپینڈ کر رہے ہیں, شیطان کے کاموں پہ. شارکم فی الاموال, وہ بھی شیطان کو شریک کر رہے ہیں, کس میں, اپنے مال میں. فضول خرچی کرنا, بازار جا کر وہ چیزیں بھی خرید لینا جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آسائشوں کی زندگی, آسائشات پہ ایک ہوتی ضروریات, ٹھیک ہے, جو ضروری چیزیں, ایک ہوتی ہیں ضرورت نہیں ہے, بس اٹریکشن کے لیے, ڈیکوریشن کے لیے چیزیں ہم لا لا کے گھر سجاتے جا رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں. تو وہ بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. غریب کو ہم جب پیسہ دینے لگے تو 10 100 سے زیادہ نہیں دیتے. اتنا دل چھوٹا ہو گیا, اتنا پہلے جب دور ہوتا تھا نا, تو یقین جانے کسی کے سامنے اگر کوئی آنسو بہاتا تھا یا کسی کی کیفیت رکھی جاتی تھی, لوگ اب یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کو اپنی ضرورت ہے کہ نہیں, پیسے ایسے نکال کے دے دینا کہ جیسے اس کا نہیں کام, ہمارا اپنے کام ہے. لیکن آج لوگ ہمارے سامنے پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, جن کو ضرورت ہے وہ نہیں دیں گے, لیکن اپنی آسائشوں پہ مال خرچ کریں گے. یہ مال ہمارا نہیں, یہ اللہ کا ہے. تو ہم اگر اللہ کو دینے کے بجائے شیطان کو شریک کریں گے, ایک تو برکتیں ختم ہو جائیں گی, دوسرا حساب بڑا دینا ہوگا. اسی لیے تو جنت میں سب سے پہلے مسلمان مومن غریب جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نہ آسائشیں ہوں گی, نہ اس کے پاس جمع پونجی ہوگی, نہ ہی وہ اللہ کو حساب دے گا, اور اس کا حساب جو کہ جلدی ہو جائے گا, وہ جلدی جنت میں چلا جائے گا. جن کے پاس ہے مال, جن کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں, جنہوں نے خرچ کیا ہے آسائشوں پر, جنہوں نے اپنی زندگی کو بڑا پرسکون بنانے کے لیے خرچ کیا, حساب تو ان سے ہونا ہے. وہ جتنی مرضی نیک ہو, حساب دے کر جنت میں جائیں گے.
اس لیے اتنا ہونا چاہیے کہ گزارا کر لیں تاکہ قیامت والے دن کی گرمی اور تپش سے بچ سکیں۔ اس بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں، شیطان کے ساتھ مل کے لگاتے جا رہے ہیں، یہ سوچ نہیں آتی کہ بھی کیوں لگا رہے ہیں، کدھر لگا رہے ہیں اور کیسے لگا رہے ہیں۔ یہ شعور اگر ہم اپنے بڑوں کو نہیں دے سکتے، آگے سے یہ رسپانس ہوتا ہے نا، ہمارے پیرنٹس ہماری کون سی مانتے ہیں، ٹھیک ہے وہ نہیں مانتے، مشکل ہے ان کو سمجھانا بتانا۔ آپ نے پیرنٹس بننا ہے، آپ نے آگے لیڈ کرنا ہے۔ ایک عورت ایک نسل کو لیڈ کرتی ہے، یہ چین اب چلتی جائے گی تو پھر چینج کون کرے گا؟ آپ نے چینج کرنے والے لوگ بننا ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو سیکھ رہے ہیں یہ ضروری ہے۔ ہمارے پیرنٹس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، بڑی، وہ ہمیں نہیں ہے، ان کو غلط نہیں کہیں، چند ایک ان کے اندر خوبی نہیں ہے، ان کی وجہ سے ان کی ساری خوبیوں کو اوپر سے کچھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کے اندر بہت سی کوالٹیز ہیں، وہ سمجھدار، با حیا، با عزت لوگ تھے۔ ہمارے اندر تو سمجھ بوجھ نہیں ہے، حیا کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بات کرنے کا ہمیں سلیقہ نہیں۔ ساری چیزیں سیکھنی ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بات سکھا سکے، سمجھا سکے۔ شارکہم فی الاموال، پھر فضول رسمیں، یہ تو آپ نے ڈسکس ڈیپلی کیا تھا اس دن ڈسکشن میں، ایک ایسے رسم و رواج میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آپ میں سے جن لوگوں کی بھی شادیاں نکاح ہوں گے وہ اپنے ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اپنے نکاح پہ، اپنی شادی پہ جہاد کر کے کم از کم خرچہ کروانا ہے۔ آپ کے تو گھر والے زیادہ خوش ہوں گے۔ چیز یاد رکھیں کہ جس نکاح پہ کم خرچ ہوتا ہے اس میں برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ آبزرو بھی کیا گیا، یہ ایک قریبی آبزرویشن ہے، خاص طور پہ میری، مجھے اس چیز پہ پورا یقین ہے کہ جس نکاح پر، جس شادی پر سب سے کم خرچ ہوتا ہے وہ شادی برکتوں سے مالا مال ہوتی ہے۔ جتنا خرچ کرتے جائیں گے برکتیں ختم کر رہے ہیں۔ کتنا الٹ کام ہے نا، ایسا خرچ کر کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم برکتیں، ہم بڑا کچھ لے رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں پتا کہ ہم اس کے اندر کی برکتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ شیطان انوالو ہو جاتا ہے نا اس میں، پھر اس لیے تو شیطان کو اس سے خاص رشتے سے کیسے دور بگانے، اس کی ابتدا اچھی ہو۔ ابتدا کیا ہے؟ نکاح، اور نکاح میں کم از کم اخراجات کروانے۔ آپ اپنی شاپنگ کر رہے ہیں، ضرورت کی چیزیں لیں، زیادہ ڈریس بنوائیں، آپ ڈریس آپ کا ہونا چاہیے، آپ کی شاپنگ ہونی چاہیے، لیکن ضرورت کی بہت کم چیزیں جو ضروری ہیں بس، جہیز میں بھی۔ اور اسی طرح جو فنکشنز ہوتے ہیں آپ ابھی سے کہنا شروع کریں گے نا، ظاہری بات ہے جب آپ ان کو ریلیکس رکھیں گے کہ میں نے یہ بھی فنکشن نہیں کروانا، یہ بھی نہیں، تو آہستہ آہستہ ایک دم سے آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، آہستہ آہستہ آپ نے مائنڈ گھر والوں کا بنانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا مائنڈ، گرلز ہی اپنا مائنڈ نہیں بناتی جو ہمارے اتنے چاؤ ہیں ایک ہی دفعہ تو یہ فنکشن آنا ہے تو تب بھی ہم یہ نہ کریں تو وہ نہ کریں، ایک ہی دفعہ فنکشن آنا ہے، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ زندگی پڑی ہے شاپنگ کے لیے، زندگی پڑی ہوئی ہے انجوائے کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک بہت پاکیزہ کام ہے، یہ عبادت والا کام ہے۔ تو عبادات میں اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتے ہیں لیکن فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے۔ شیطان کا بائی قرار دیے جو فضول خرچ ہوتا ہے۔ اشارکہم فی الاموال، بس اس کو دیکھتے جائیں، اس لفظ کو دیکھیں کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے، شیطان کے اس حملے سے بچنے کے لیے میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اشارکہم فی الاموال، مجھے شیطان کو اپنے مال سے دور کرنا ہے۔ اور جب فضول خرچی کریں گے تو شیطان کے بائی بن جائیں گے، تو جو شیطان کی فیملی کو جوائن کر لیں گے نا، پھر شیطان اس رشتے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم کٹھے کھائیں گے، کٹھے پارٹیز کریں گے، کٹھے بیٹھیں گے، تو پھر ہمیں برکتیں نہیں آنا۔ شیطان کو پسند ہی نہیں ہے خاوند اور بیوی محبت کریں آپس میں، بالکل نہیں پسند۔ شیطان ناپسند کرتا ہے، اور اس کو سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ وہ
خاوند اور بیوی کے درمیان میں درار ڈالتا ہے. تو جب ہم سٹارٹ میں شیطان کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو پھر اگلے دن ہی یہ پرابلمس ضرور آئیں گی. ٹھیک ہے. یہ جو ریزنز ہیں نا ڈائیورس کی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے جس پہ نگاہ ہماری نہیں جاتی. ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم جڑوں تک نہیں جا رہے، ہم جڑوں تک پہنچ ہی نہیں رہے. ماں باپ پتہ نہیں جائیداد بیچ کر اور کیا کیا چیزیں سیل کر کے اپنے بچوں کی خواہشات اور ناک رکھنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، اور 2 ماہ نہیں گزرتے اور لڑائیاں شروع اور پھر کورٹ کچہری کے چکر شروع ہو جاتے ہیں. آئے روز یہ کیسز سننے کو ملتے ہیں. تو میں بڑا آبزرو کرتی ہوں کہ میں سوچتی اچھا دیکھتے بلا ان کی شادی کیسے ہوئی تھی. تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے نکاح تو بڑے دھوم دھام سے ہوئے تھے. تو بڑی ریزنز ہوں گی، برداشت کم ہوگی، سب چیزیں ہیں، لیکن نا اسٹارٹ اچھا ہونا چاہیے. اسی طرح اولاد والاولاد، اور اولاد میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جس طرح ہم نے اس رشتے کو شارکم فی الاموال کے اندر ڈسکس کیا، اب اگلا پروسیس شروع ہوتا ہے اولاد کا. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے جب یہ رشتہ ازدواجی رشتہ شروع کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. حالانکہ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی بھی ہوئی ہیں، بتائی بھی ہوئی ہیں، پراپر سمجھایا ہوا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب خاوند اور بیوی اپنا ریلیشن بناتے ہیں مباشرت کا، تو ایک دعا سکھائی گئی. وہ بندہ جو دعا پڑھ لیتا ہے پھر اس ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے نقصان سے بچا لیتے ہیں، شیطان کے شر سے بچا لیتے ہیں. تو اب سٹارٹ جہاں سے اولاد کا پروسیس شروع ہو رہا ہے اس کا سٹارٹ اپ اچھا ہو. لیکن ہم نہیں سکھاتے. یہ تو بتا دیتے ہیں کہ فلاں کیسے خوش رکھنا ہے، گرداری بھی سکھا دیتے ہیں، لیکن یہ باتیں تو بتائی جاتی نہیں ہیں، یہ تو باتیں سمجھائی جاتی ہی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں سیکھنی ہیں. دعا لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ ہمیں شیطان سے بچا کر رکھ اور ہمیں جو عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور کر. تو جب بھی مباشرت کا رشتہ بنائیں تو یہ دعا پڑھیں دونوں پارٹنرز. اللہ تعالیٰ پھر اس کی عوض میں جو اولاد ہوگی نا اس کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں گے. تو یہ ہے شیطان کو اپنی اولاد میں شریک ہونے سے بچانے کا کی ایک ٹپ. جہاں سے وہ نطفہ شروع ہوتا ہے وہیں پہ سٹارٹ ہوتی ہے. ہم تو 9 ماہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 9 ماہ ہم اس کی تربیت پہ غور ہی نہیں کرتے. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کو شیطان سے کیسے بچانا ہے. وہ طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس خراب طبیعت کے اندر ہر اچھا برا کام ہو رہا ہوتا ہے. کوئی خیال ہی نہیں رکھا جاتا کہ ایک نئی جان ہمارے اندر ہے، وہ ہماری ہر چیز کو آبزرو کر رہی ہے. ماشاء اللہ سارے میڈیکل سے کچھ اسٹوڈنٹس تعلق رکھتے ہیں، اور ویسے بھی ان سب چیزوں کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب سے پروسیس شروع ہوتا ہے اور تب سے ہماری تھنکنگ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ، جیسے کھانا جاتا ہے نا ہمارا بچے کی خوراک ہوتی ہے، ہماری روح بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس کی روح تیار ہو رہی ہوتی ہے. ہم اپنی اولاد کی روح ہی نہیں اچھی تیار کرتے، شریک کر لیتے شیطان کو. جیسے شیطان کہتا ہے ویسے کرتے ہیں، سارا دن موبائل پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں اور جو کچھ بھی دیکھنے کو دل کرتا ہے دیکھتے ہیں. وہ ہمارے بچے کے اندر وائبس جاری ہوتی ہیں اس کی. پہلی بات تو نطفہ، وہاں پہ ہماری مسٹیکس ہو جاتی ہیں. پھر 9 ماہ کی پروسیس میں ہم بہت مسٹیکس کرتے ہیں، شیطان کو شریک کرتے رہتے ہیں، وہ ایک پلاننگ ہوتی رہتی ہے. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے رسم و رواج جو شروع ہوتے ہیں وہ شیطان کے مطابق تعویذ ڈال کر غیر اللہ کی مراد سمجھ کر اس کو غیر اللہ کے نام کا سمجھنا کہ فلاں دربار پہ جا کے دعا کی تو اس کے عوض میں مجھے یہ اولاد ملی. پھر آہستہ آہستہ
باقی غیر شرعی کام ہوتے ہیں، عقیقہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ استطاعت بھی رکھی جاتی ہے، نام غیر شرعی رکھ دیے جاتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کبھی تو ایسے نام ہوتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. پھر جب وہ جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے، تربیت نہیں کرتے، جیسے شیطان کو پسند ہے ویسے کام. بچہ بچپن میں موبائل اس کو پکڑا دیتے ہیں، اس کو کارٹونز پر لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اپنی نسل خراب کر رہی. بچے کو چپ نہیں کروا سکتے موبائل پکڑا کر. میوزک انتہا کا یقین جانے، پہلے جب ہم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، تو میوزک سننا ایسا تھا جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے جو کہ ہمارے کانوں میں جا رہی ہو، کانوں پہ ہاتھ رکھ لینے. اب کتنا کم بچ سکے، کتنا کا بچائیں خود کو. ٹھیک ہے، مطلب یوں سمجھے کہ پھر ہر وقت بہرے ہو جائے نا پھر بچ سکتے ہیں. ایک سے بچ رہے ہیں، دوسرا اپنے موبائل پہ لگا کے دیتا ہے بچوں کو، اور کس کس کو منع کریں، منع بھی نہیں کر سکتے. اگر سامنے والا سمجھ نہیں جاتا، میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں سمجھا سکتے تو کم از کم خود سمجھ جائیں کہ اپنی اولادوں کو کیسے تربیت کرنی ہے. ہم تو ٹھیک ہے غلطیاں ہو گئی 9 ماہ کے اندر، اب سمجھ آئی، اب تو تربیت شروع کریں. لیکن ہم ایک ایک سٹیپ پہ شیطان کو شریک کر رہے ہیں. بشارکم بالاولاد فی الاولاد. اور اس کی جگہ پہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اگر انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے تو اس کے بڑے طریقے ہیں، آپ بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. آپ ان کو انٹرنیٹ نہ لگا کے نہیں، پراپر ان کی ایک الگ سے ٹیبلٹ لے لیں یا کوئی LCD لگوا لیں. بلکہ یہ بہتر چیز ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ میں پکڑانے کی بجائے کسی دیوار پہ چیز سیٹ کروائیں، ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے، اچھا ڈاٹا، اسلامک ڈاٹا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. بچہ بچے کے لیے وہی سب کچھ ہو، وہ سیکھے، اس کو دیکھتا رہے، جتنا بھی دیکھنا دیکھے. میوزک سے دور رکھیں اور وہ چیزیں اس کو سکھائیں، کیونکہ اب ہم بچوں کو موبائل اور ان سب چیزوں سے دور نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمارا اپنا کام ہے نا. جب ہم چیز یوز کر رہے ہیں، اٹریکشن ہے وہ بھی کریں گے، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو سکھانا کیا. یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ تیراکی سکھا کے یہاں پہ بھیجنا چاہیے. یا پھر تیراکی تو بچوں کو نہیں بھی سکھا سکتے، لیکن ہمیں اپنے ان کے لیے ایک تالاب بنانا ہے. ان کو کہنا ہے میں سمندر میں ہوں، آپ تالاب میں رہو. اس کے لیے تالاب بھی کافی ہے. تو تربیت بچوں کی نہیں کی جاتی، شیطان کو راضی کرتے کرتے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، بچپن میں غلط مواد سے جوڑ دیا جاتا ہے. یاد رکھیے ہمارے بچے ایک بہت خطرناک دشمن کے کنٹرول میں آ چکے. اب یہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے، اداروں جب ہم کسی ادارے میں داخل کرواتے ہیں، ایڈمیشن لے کے دیتے ہیں، نہیں خیال کیا جاتا کہ اس کا ماحول کیسا ہے. کسی بھی اسکول میں جا کے داخل کروا دیتے، ماحول نہیں چیک ہوتا. یہ تو چیک ہوتا ہے کہ پڑھائی کیسی ہے، یہ نہیں چیک ہوتا کہ یہاں پہ بچوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے، یونیفارم کیسا ہے، اور کیسی باتیں ہیں. وزٹ نہیں کیا جاتا، ٹیچرز کیسے ہیں، ان کا عقیدہ کیسا ہے، ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. یہ باتیں تو چیک ہی نہیں کی جاتی. اسکول تو بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، تو پھر اداروں میں داخل کروا کے شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں اگر ادارے ایسے ہیں کچھ. یہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بچپن میں اسکول سے جو سیکھنا، گھر آ کے اس کو دیکھنا، مختلف لوگ ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، خود کچھ بھی نہیں سکھاتے. بڑا ہوتا ہے وہی بچہ، بڑا ہو کے جب بدتمیزی کرتا ہے پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. تو جب ہم نے شروع میں اللہ کا خوف دیا ہی نہیں، شروع میں قرآن سے محبت دی نہیں، تو اولاد کو شیطان سے الگ کیا ہی نہیں، تو اب ہم اللہ کا خوف کیسے سے سکھا سکتے ہیں، دلا سکتے ہیں. قصور کس کا ہوتا ہے؟ لیڈرز کا. لیڈر کو بڑا اچھے طریقے سے لیڈ کرنا ہوتا ہے، اور ماں ایک بہترین لیڈر ہے اپنے بچوں کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے نا کہ ہم کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں. اس پہ غور کریے گا مزید. وشارکم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور وعدہ کر ان سے. شیطان کی 5ویں چیز کیا ہے؟ وعدہ کرنا.
उम्मीदें दिलाना, तमन्नाएं बनाना, उम्मीद ये चीज का कि तुम्हें मैं फलां भी दूंगा, फलां भी दूंगा। यइदुहुम व युमन्नीहिम वमा यइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा। अल्लाह कहते हैं कि शैतान वादे भी करता है, तमन्नाएं यानी इंसान के अंदर उम्मीदें पैदा करते हैं कि तुम ये काम करो, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, सुदी कारोबार नहीं करोगे तो माल में बरकतें नहीं आएंगी, माल खत्म हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं वो वादे करता है और वादे कर करके इंसान को गलत तरफ ट्रैप करता जाता है। अब यहाँ में इस आयत के अंदर शैतान की 5 चीजें डिस्कस की है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये 5 काम है, करो जाकर। एक तरह से ना उसकी डील छोड़ी गई है। अब हमें भी पता होना चाहिए कि वो किस किस तरह से हमें हमला करता है। पहली चीज कि जाओ बहकाओ, बहका लो जाकर। वस्तफजिस मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, और फिर वो अजलिब अलैहिम बिखैलिक व रजिलिक, और फिर तीसरी चीज वशारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद, और फिर वईदहुम, वादा। तो अल्लाह ताला ने खुद ही लास्ट में कह दिया वमा यइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान का वादा धोखे के सिवा कुछ नहीं। आपको याद होगा कि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि ये शैतान हमारे साथ वादा करता है ना, क़यामत के दिन ये खुद अपने वादों से मुकर जाएगा। कहेगा कि जो वादा मैंने तुमसे किया था ना, मेरा तुम पर कोई दबाव नहीं था, मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी मान ली, अब मुझे इल्जाम ना दो बल्कि खुद को मलामत करो। अला तलूमुनी वलूमू आफसकुम, और कहेगा मैं तुम्हारी आज मदद नहीं कर सकता, और ना ही तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार पे जवाब दूंगा। मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझसे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे। मुकर जाएगा कि मुझे तो याद ही नहीं तुमने मेरे साथ क्या क्या किया, मेरी कौन सी बात मानी। तो उसके वादे सिर्फ धोखा है, ये वो हर बंदे को देता है, हर बंदे को मुख्तलिफ तरह से ट्रैप करता है। देखिए, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से आता है, एक तरफ से ना हम उसकी बात माने, दूसरी तरफ से आके। और ये नहीं कि सिर्फ चंद लोगों को, हर बंदे को, हर बंदे के पास जाके गलत काम करवाने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल है इसके हथकंडों से बचना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वही बंदा बच सकता है जिसने अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी रखी हो, और सिक्योरिटी हमें रखनी है। कुरान से बड़ी सिक्योरिटी नहीं कि रोज आए और उसकी चालों का पता चले और उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर केस करें। और कोर्ट में केस के अल्लाह के दरबार में जाए और आके अल्लाह मुझे इससे बचाए, मुझे इंसाफ चाहिए अपने ईमान के लिए। वो बड़े बड़े आलिमों के पास भी जाता है और जाके उनको कहते कि तुम तो बड़े आलिम दीन हो, हर वक्त नेकी का काम करते रहते हो, चंद गुनाह के काम कर लो। और इबादत गुजार के पास जाता है, तुम सारी रात इबादत करते रहते हो। चलो दिन में कुछ अगर गलत काम तुमसे हो भी गया तो क्या बड़ी बात है, सारे ही करते हैं ना। कुरान पढ़ने वाले के पास जाके कहते हैं सारा दिन कुरान पढ़ते रहते हो, तो तुम्हारा अल्लाह के यहाँ बड़ा मुकाम है। अगर चंद नमाजें लेट हो भी जाए, अगर किसी की मदद ना भी की जाए तो कोई बात नहीं है, ये नमाजें, मेरा कुरान मेरे लिए कफायत कर जाएगा। मुफ्ती के पास, फतवा देने वालों के पास जाकर उनको बहकाता है, वो इख्तलाफी मसाइल पर बात करते हैं। और इस तरह मुहद्दिसीन के पास जाते हैं, हर हर बंदे के पास जाकर उसको उसके फील्ड के मुताबिक जाकर
اس کے خلاف کرتا ہے، اس کو اس کے سامنے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے، تاکہ وہ اگر اچھا کام کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، حدیث پہ کام کر رہا ہے، فتوے دے رہا ہے، مفتی ہے، مسلی ہے، مبلغ ہے، تو ہر ایک کو موٹیویٹ کرتا ہے غلط کام کی طرف کہ تم اچھا کام کر تو رہے ہو، اگر تم فلاں کام نہ بھی کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ دین سے دور کرتا ہے، نیکیوں سے دور کرتا ہے۔ اس کی چالوں میں کبھی نہیں آنا، یہ آپ کو کہے گا 3 دن تو کلاس لی ہے، ایک دن چھوڑ بھی دیں گے تو کیا ہوگا، یہ آپ کی روح نہیں آپ کو کہتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس طرح سے کہے گا اچھا میں نے نہیں، مجھ سے نہیں، میں نہیں چھوڑا، مجھ پہ اتنی سختی ہو رہی ہے، میں نے نہیں کرنا، اب مجھے لیو کر دینا چاہیے، میں کسی اور جگہ پہ جا کر قرآن سیکھ لوں گی۔ وہ اس طرح سے امیدیں دلا کر نا وہ کسی اور جگہ بھی جانے نہیں دیتا۔ پھر تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا نا، مطلب ابھی گرامر شروع کریں گے تو یہ آپ میں سے بڑے اسٹوڈنٹس کو کہے گا آپ سے تو ہونا ہی نہیں، آپ تو بڑے ہو گئے، آپ کا ذہن بڑا موٹا ہو گیا، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آنی، تجوید کا کرنے لگیں گے، کہے گا آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، آپ چھوڑیں اس کو، آپ کی بڑی عمر ہو گئی ہے۔ اس طرح سے شیطان آپ کو اچھے کام کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ ایک بار بس دل سے آواز آئے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس کے بعد شیطان کی بالکل نہ سنیں، بالکل بھی نہ سنیں، کہنا ہے میں نے کرنا ہے تو کرنا ہے، ایک دفعہ آواز آ گئی بس مجھے کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، تو بس کیا کریں، اپنے دل کی بات مانیں، شیطان کی کسی بھی بات پہ یقین نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بچائے اور ہمیں پکا سچا مسلم مومن بنا دے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ابھی شاید ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، چلیں کل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس